नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ जो है, इसके लिए अलहदा वक्त निकाल के एक इबादत की तरह इसको करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा सबक चल रहा है कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो ये हमें मालूम है कि जो मोमिन होते हैं, यानी जो अल्लाह पर ईमान लेकर आ गए होते हैं, उनकी ज़िंदगी और कुफ़ार की ज़िंदगी में फ़र्क होता है। कुफ़ार की ज़िंदगी दुनिया की तरक्की, दुनिया की लज़्ज़तें, दुनिया के मज़े ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तरफ ओरिएंटेड होती है, उस तरफ उनकी तवज्जुहात होती हैं। और मुसलमान की ज़िंदगी, मोमिन की ज़िंदगी इस तरफ होनी चाहिए कि आखिरत उसकी जन्नत के ऊपर ख़त्म हो, यानी उसका जब इंतकाल हो जन्नत के ऊपर जाए, आखिरत में उसको जन्नत मिले, आखिरत उसकी दोज़ख ना बन जाए। तो ये पहली कोशिश मुसलमान की होती है। इसके साथ साथ वो दुनिया की वो सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने उसको हलाल तरीके से नसीब फरमाई हैं, उनको शुक्रगुजारी के साथ इस्तेमाल करता है, दुनिया को छोड़ता नहीं है। लेकिन दुनिया के लिए मोमिन जायज़ दुनिया के लिए जितनी भी मेहनत करेगा, उससे इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, मुसलमानों को शान और शौकत मिलेगी, जो इस बात का सबब बनेगी कि गैर मुस्लिम भी ईमान लेकर आए। देखेंगे इन लोगों के अखलाकियात इतने अच्छे हैं और ये दुनिया को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, खुद गर्जी के साथ नहीं करते, दुनिया के खातिर एक दूसरे के गले नहीं काटते और लोगों के ऊपर खर्च करते हैं और अपने रब के साथ कितने वफादार हैं। तो ये खुसूसियात देख के लोग मुसलमान हो जाएं। तो ये हमने ज़िंदगी का अपना इस तरह का रवैया बनाना है कि हमारी ज़िंदगी में हर हर पहलू पे, हर हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना टपके। इस सिलसिले में हम बहुत सी बातें पहले कर चुके थे। हम आजकल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो कितने अहम है, और वो हमारा लिंक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का। देखिए, दीन इस्लाम, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, इसको अच्छी तरह समझना है कि दीन इस्लाम की बुनियाद किसी के ख्यालात, किसी की बातें, किसी की जहनी इख्तरा नहीं है। दीन इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई वही है, और वो वही या कुरान शरीफ की सूरत में है या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत की सूरत में है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, वो भी वही हैं, उसको वही गैर मतलू कहते हैं, तिलावत नहीं की जाती उसकी। और कुरान शरीफ जो है वो वही मतलू है, यानी उसकी तिलावत की जाती है। अब मुख्तसर बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन किसको सिखाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सहाबा की जमात को सिखाया, और ये जमात वो है कि जिसने आगे उम्मत को दीन पहुंचाना था। तो ये एक जरूरी लिंक है बीच के अंदर, और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई, और इसकी हिफाजत की अटेस्टेशन अल्लाह ताला ने भी की, यानी तस्दीक अल्लाह ताला ने भी की और हदीस में भी। तो हम पहले बहुत सी हदीस देख चुके हैं, हम एक और हदीस देखते हैं आज कि हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना है। तो दो खुलफाए राशिदीन में से हैं, पहले दो खुलफाए राशिदीन हैं। और उसके साथ कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम पर इतना एतमाद था कि उनमें से कोई भी जो है वो गैर शरई काम या गुमराही का काम नहीं कर सकता था। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद था कि कहा कि मेरे सहाबा में से जिसके भी पीछे जाओगे तुम हिदायत पे चले जाओगे। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सितारे आसमान के बचाव हैं, जब सितारे मिट जाएंगे तो आसमान पर भी जिस चीज़ का वादा है वो आ जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी और आसमान फट जाएगा, यानी पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फरमाया कि मैं अपने सहाबा का बचा हूँ, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे असहाब पर वो वक्त आ जाएगा जिसका वादा है, यानी मुसलमानों के अंदर फितना फसाद और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए तो कोई इख्तिलाफ हो नहीं सकता था ना, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बस वो बात हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुछ अरसा बगैर इख्तिलाफ के रहा, लेकिन फिर
جو کفار تھے اور خاص طور پہ ان میں یہودی، انہوں نے ایسی غلط انفارمیشن کرانا شروع کر دی، غلط فہمیاں کروانا شروع کر دی کہ جو لوگ صحابہ نہیں تھے، بعد کی نسلوں کے لوگ جو تھے، اور جو بعد میں مختلف فتوحات کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر یہ غلط فہمیاں کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کئی جگہوں پر بغاوتیں کی، اور جس وجہ سے مسلمانوں کے اندر آپس میں کافی لڑائیاں ہوئی۔ اور فرمایا کہ میرے اصحاب میری امت کا بچاؤ ہیں، جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے، فتنے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جب صحابہ کرام موجود تھے تو تابعین کا رویہ یہ تھا کہ وہ بس پوچھے تھے صحابی نے یہ بات کہہ دی ہے تو بس اس پہ عمل کرنا ہے، صحابی کی بات کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام اٹھ گئے تو پھر لوگوں نے اپنی مرضی سے باتیں کرنا شروع کر دی، کہا میری بات زیادہ لاجیکل ہے، میری بات زیادہ قریب ہے، تو فتنے شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کے پیچھے، ان کی تعلیمات کے پیچھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی ہیں، آج بھی ہم چلیں گے تو فتنوں سے بچے رہیں گے، لیکن اگر صحابہ کو چھوڑ دیا تو ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ اور قرآن شریف جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی، اور راسخ کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈالی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی، ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن شریف کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے۔ ابھی بار بار آیاتیں بھی بتا رہے ہیں اور ہم احادیث بھی بتا رہے ہیں، تاکہ اچھی طرح راسخ ہو جائے یہ بات کہ صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا اپنے ایمان کو خراب کر دینا ہے، کیونکہ صحابہ ایک ضروری لنک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے بیچ میں، اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لنک سے امت کو الگ کر دے۔ ٹھیک ہے، امت کو چاہیے کہ جو صحابہ کرام نے کہا اس کے اوپر چلے، بجائے اس کے کہ یہ کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا۔ جو یہ کرے گا، جو اعتراض کرے گا ان کے اوپر، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دے دیا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح قرار کر دے دیا، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، ان کو آج کا ایک گناہ گار انسان کھڑا ہو کے کہے کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، تو پھر اس کا ایمان، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے باتوں کا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال نہیں کیا، اور اس جماعت کے اوپر اعتراض کر دیا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، جو سردار ہیں تمام نبیوں کے، تو ان کی مصاحبت کے لیے، ان کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے چنا، ان لوگوں پر اعتراض کر دینا، تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا خلفۂ راشدین کی صحابہ کرام کے اندر بھی خاص فضیلت ہے۔ یہ وہ ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کی تمام عمر خصوصی مصاحب میں رہے، خصوصی دوستوں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی رشتہ داریاں بھی قائم ہوئی، اللہ کریم نے انہیں خصوصی فنا اور اخلاص عطا فرمائی۔ فنا سے مراد یہ ہے کہ ان کا اپنا آپ تو بچا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تو نور و ہدایت کے نور کا سورج تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تھا، تو وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی آدمی کا نفس بچ جائے، اس نور کے اندر وہ سب کچھ جل جایا کرتا تھا، اور یہ اتنا قریب رہے تھے۔ یہاں پہ ایک لطیف بات ہے جو میں نے ایک عالم سے سنی تھی، آپ لوگ کے گوشو گزار کر دیتا ہوں، کہ فتنہ جو ہے، اب دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، ٹھیک ہے، اس لیے دجال کہتے ہیں، دجل سے دجال۔ تو ایک بزرگ نے، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کو کر رہے تھے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، مطلب بڑا فتنہ بڑے نبی کے دور میں آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب انہوں نے بڑا اچھا دیا ہے، بڑا اچھا لگا وہ جواب، اور بڑا لطیف جواب ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہدایت کا ایسا سورج ہے کہ ان کے سامنے گمراہی ٹک ہی نہیں سکتی تھی، تو اگر دجال کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو جاتا تو پھر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جس مقصد کے لیے دجال بنایا گیا ہے کہ گمراہی کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو نور اتنا زیادہ ہدایت کا کہ دجال کا جادو چل ہی نہیں تھا وہاں، تو اس لیے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو دجال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
उस दज्जाल के लिए आएंगे, ठीक है, लेकिन उनका नूर भी इतना होगा कि दज्जाल उनका सामना नहीं कर पाएगा। तो जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहि सलाम का सामना नहीं कर पाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो उसका दांव बिल्कुल चलना ही नहीं था। तो इसलिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील सोहबत उठाई, जिससे खुलफाए राशिदीन, तो उनके लिए मुमकिन नहीं था कि उनके अंदर दुनियादारी या नफ्स परस्ती का कोई जर्रा भी बचा हो। फिर अल्लाह ताला ने उनको दीन में खुसूसी तफक्कुह अता फरमाया। तफक्कुह से मुराद ये है कि दीन की समझ, दीन के अंदर कि दीन का ज़ौक़ क्या है, ये बात समझना। और तमाम सहाबा में इन्हें खुसूसी वजाहत अता फरमाई। ये सब सरदार थे, ये सब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी लोग थे। ये इल्म में, रुतबे में, जहानत में, साहिब राय होने में इनका एक मकाम था, इसीलिए बाकी सहाबा इनकी पैरवी किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकी पैरवी का खुसूसी हुक्म दिया। तो हदीस शरीफ है कि तुम अल्लाह से डरो और अपने अमीर की बात सुनो, उसकी अताअत करो, अगरचे तुम्हारा अमीर एक हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। अनकरीब तुम मेरे बाद सख्त इख्तिलाफात देखोगे, तो तुम मेरी और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजमी पकड़ना, उसको अपने दांतों से मजबूती से थामे रहना, और दीन में नई बातों से अपने आप को बचाना, इसलिए कि हर नई बात यानी बिदअत गुमराही है। तो अभी हम खुलफाए राशिदीन की खुसूसियत पे बात कर रहे थे, तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के पीछे चलो, और ये चार खुलफाए राशिदीन के नाम हैं। हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर ली है, और आज हम फ़ज़ाइल बता रहे हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। इस पे एक सेशन हो चुका है। आज के सेशन में हम थोड़ा सा तारुफ करते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि रिश्तेदारी के लिहाज से आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा ताल्लुक है। आप नजीबुत तरफ़ैन कुरैशी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरैशी थे, तो दोनों का कबीला एक ही है। नजीबुत तरफ़ैन यानी वालदा भी कुरैशी थी और वालिद भी कुरैशी थे इनके। और पांचवी पुश्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका नसबी ताल्लुक मिल जाता है। आपकी वालदा मोहतरमा अब्दुल्ला हज़रत आपकी वालदा मोहतरमा अब्दुल मुत्तलिब की नवासी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। तो इस तरह आपकी वालदा माजिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मामूज़ाद भाई थे। तो इस तरह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे हैं, तो रिश्तेदारी भी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा अजीब है, आज हम वो सुनाएंगे यहाँ पे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी खाला कहानत भी किया करती थी। एक मरतबा मैं घर गया तो वहाँ बैठी हुई थी, मुझे देख के उन्होंने ये अशआर पढ़े, ए उस्मान तुम्हें बशारत हो और सलामती हो, 3 बार और फिर 3 बार और फिर 3 बार और फिर एक बार, ताकि 10 पूरे हो जाएं, यानी कि 10 मरतबा तुम पर सलामती हो, तुम बशारत मिले, तुम खैर से मिले और शर से जुदा हो गए। वल्लाह तुमने एक बहुत पाक दामन और हसीन औरत से निकाह किया, तुम खुद भी पाक हो और पाक ही औरत से तुम्हारी शादी हुई। ए उस्मान, ए उस्मान, ए उस्मान, तुम्हारे लिए जमाल है और तुम्हारे लिए शान भी है। ये नबी हैं जिनके साथ नबूवत की निशानियां हैं, अल्लाह देने वाले ने इन्हें हक देकर भेजा है। ए उस्मान, ए उस्मान, ए उस्मान। अच्छा, ये हो गया। इन पर अल्लाह ताला का कलाम उतरता है जो हक और बातिल को जुदा करता है, बस तुम इनका इत्तबा करो, कहीं बुत तुम्हें गुमराह न कर दें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ऐसी बातें तो मैंने शहर में कहीं सुनी नहीं, आप कैसी बातें कर रही है ये। तो फिर उन्होंने कहा, मजीद शेर पढ़े कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। उनका कौल सरासर फलाह व बहबूद है और उनका हाल कामयाब है। उनके मुकाबले में किसी की चीख व पुकार नफ़ा नहीं देगी, अगरचे कितनी ही तलवारें नेज़े उनके मुकाबले में लाए जाएं, यानी कि अल्टीमेटली उनका दीन गालिब आएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये पेशन गोइयाँ सुन के मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने से कबल भी सरदारों में से थे और बहुत साहिबुर राय थे। लोग उनसे आके मशवरा करते थे, कबाइल उनसे आके मशवरा करते थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के भी दोस्त थे, वो उनके पास चले गए। उन्होंने सारी बात सुन के फरमाया कि उस्मान, तुम समझदार हो और होशियार हो और हक और बातिल में फ़र्क कर सकते हो। देखो ये बुत जिनकी पूजा की जाती है, क्या ये अंधे और बहरे नहीं हैं?
نہ یہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عقل کی بات ہوئی کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس کو وہم میں نہ پڑو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم سمجھدار ہو، تم عقل مند ہو، تم خود اپنی عقل کو لگا کے سوچو کہ کیا یہ بت جو ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے اس قابل ہے کہ پوجا کی جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیونکہ سمجھدار تھے فوراً فرما دیا کہ نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل نے اپنا پیغام دے کر انہیں تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام سنو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان کے اندر ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھے اور فرمایا، اے عثمان، اللہ کریم جنت کی دعوت دیتے ہیں، تم اللہ کی دعوت قبول کر لو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے خود اور بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں، بیٹی تھیں، اور پھر سب نے اس نگاہ کی بہت تعریف کی۔ اور اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ نے یہ اشعار کہے، اللہ نے عثمان کو ہدایت دی، بس اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں، بس عثمان نے اپنی درستی سے، درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا، اور آخر اروا کا بیٹا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھتیجا بہن تھی ان کی والدہ اروا، ان کا بیٹا تھا، فکر و سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہیں کیا۔ تو یہاں تعریف کی ان کی سمجھ کی اور ان کے خاندان کی۔ اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج اور چودھری کا چاند افق پر مل جائیں۔ تو بڑی خوبصورت تشبیہ دی ان کی شادی کی۔ پھر فرمایا، اے ہاشم کے بیٹے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آپ امین ہیں اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ بالکل شروع کے دور میں ایمان لے کر آئے تھے اور فوراً لے کے آ گئے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ طبیعت کی سلامتی کی نشانی تھی یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا اور پھر انہوں نے اس پر فوراً یقین کر لیا اور ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تینوں جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، یعنی کہ یہ بالکل شروع میں ایمان لائے تھے اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی دعوت اسلام کی نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنے خصوصی اور قریبی لوگوں کو دے رہے تھے، تو یہ اس وقت ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، لیکن یہ چاروں اصحاب یعنی چاروں خلفائے راشدین اور چاروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب اس دور میں ایمان لائے تھے جب اسلام انتہائی مشکل میں تھا، اس کو انتہائی سخت دشمنی کا سامنا تھا اور اس کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اس مشکل دور میں ان اصحاب رضی اللہ عنہما نے اپنی جان، اپنے مال اور خاندان کی ایسی قربانیاں دی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جانثاری کے لیے تیار رہے، کوششیں کرتے رہے، پھر کسی لمحہ الگ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر تمام دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ مقدس روحیں ہیں کہ جو اسلام کی اس وقت مدد کر رہی تھیں کہ جب اس کی کوئی دنیاوی شوکت نہیں تھی، یعنی اس وقت اسلام کی مخالفت کرنے والے کو دنیاوی شوکت ملتی تھی، اسلام میں جانے والوں کو بڑی مخالفت سے برداشت کرنی پڑتی تھی، بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ تو اب یہ بات سمجھنا کہ اسلام کے لیے اس مشکل وقت میں اپنی تمام تر دنیا کو قربان کرنے والوں پر یہ گمان کیا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اسلام کو سہارا دینے کا وقت آیا تو نعوذ باللہ ان پاک نفوس نے دنیاوی حکومت کے لیے اپنا اسلام قربان کر دیا۔
کتنے حیرت کی بات ہے. دیکھیں جب وہ ایمان لے کر آئے تھے تو بھی تربیت نہیں ہوئی تھی, ابھی تو وہ انہوں نے اپنی عقل استعمال کر کے حق اور باطل میں پہچان لیا کہ ہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کہہ رہے ہیں, واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو ابھی تو ایمان لے کر آئے, پھر ایک طویل عرصہ قربانیاں دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور عبادات کی, تو اب ان کی تربیت ہو گئی, اب وہ کندن بن گئے, بلکہ اب وہ اتنے انتہائی پاکیزہ نفوس ہو گئے کہ برائی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بنے, یعنی جب اسلام کو مدد کرنے کا وقت آیا, تو ایسا ممکن تھا کہ وہ پھر اس وقت اسلام چھوڑ کے دنیا داری کر لیتے, پھر تو تربیت ہو چکی تھی ان کی. تو ایسا تو کوئی صرف دیوانہ ہی سوچ سکتا ہے جس میں عقل نہ ہو, یا اس کو اتنی سخت نفرت ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے نعوذ باللہ کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے, وہی یہ بات سوچ سکتا ہے. ادروائز کوئی لاجیکل آدمی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک انسان جس نے انتہائی مشکل وقت میں اسلام کو قبول کیا اور تمام تر قربانیاں اسلام کے لیے دے دیں, تو جب اسلام کو سنبھالنے کا وقت آیا تو دنیا داری میں مشغول ہو گیا. اللہ تعالی ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے, ہمارے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں. صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بات کرے بھی تو اسے کہو کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے دین کو, ان کی نیتوں کو, ان کے اخلاص کو, اس لیے تم اپنی زبان بند کرو, اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا جائے. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں وہ سنائیں گے. چھوٹے بچوں کو بتایا گیا اس بات, سب سے پہلی بات تو یہی کہ بڑوں کے ساتھ مشورہ کریں, بڑوں کی بات مانیں, جو بڑے کہیں اس پہ عمل کریں. ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے, ان کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں. اپنی باتیں بڑوں سے نہ چھپائیں, ان کو بتائیں گے تو شاید وہ ڈانٹ دیں, کچھ اور کرتے ہیں, لیکن تنبیہ ہو جائے گی, آئندہ غلطی سے بچ جائیں گے. اور بڑوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ بچوں کی صحیح طرح رہنمائی کریں, سختی نہ کریں. اگر بچے نے سچ بول دیا ہے نا, کوئی غلطی ایکسیپٹ کر لی ہے, سچ بول دیا, تو بس پھر اس کی رہنمائی کریں, اس کی سرزنش نہ کریں کہ تم نے یہ کیوں کر دیا. کئی دفعہ والدین یہ غلطی کرتے ہیں, بڑے بہن بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو پہلے تو وعدہ دے کے کہتے ہیں اچھا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, تم سچ سچ بتا دو, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, سچ سچ بتا دو. اور جب بچہ سچ بتا دیتا ہے تو اس پر غصہ آ جاتا ہے اور پھر اس کی سرزنش شروع کر دیتے ہیں. تو وعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بچے کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے, اور بچہ بھی وعدہ توڑنا سیکھ لیتا ہے. تو یہ بچے کی بری تربیت ہے. تو اپنے اوپر قابو رکھے آدمی, اور بچے کی تربیت کے لیے دنیاوی معاملات ہیں تو کسی, اگر خود نہیں معلوم تو کسی سمجھدار آدمی سے اس کے رہنمائی لی جائے, اور دینی معاملات ہیں تو مستند علماء مشائخ سے مشورہ کیا جائے. بچوں کی رہنمائی کو ہلکا نہ لیں, کیونکہ اگر ان کو صحیح وقت پر صحیح رہنمائی نہیں دی گئی, صحیح محبت نہیں دی گئی, صحیح تعلق نہیں بنایا گیا, اور یہ خدا نہ خواستہ بگڑ گئے, تو پھر تمام عمر کی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہماری نسلوں کو بچا لے, اللہم آمین. اور بچوں کے لیے یہ بات بھی کہی گئی کہ ہر چھوٹی بڑی بات کا بدلہ لینا, اس کی فکر کرنا, یہ انسان کے چھوٹے ضرف کی نشانی ہے. معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور لوگوں کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے. اس سے آدمی کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے, بڑا پن پیدا ہوتا ہے. جس نے بدلہ لے لیا وہ تو اسی کے برابر ہو گیا نا, کہ جس نے ظلم کیا تھا, جس نے زیادتی کی تھی, تو اس کے برابر تو نہیں ہونا, اس سے بڑا بننا ہے. اس سے بڑا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. قرآن شریف نے بھی معاف کرنے والے کو بہتر کہا ہے. یہ کہا ہے کہ برائی کا بدلہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اتنے جتنا کہ برائی کی گئی ہے, لیکن معاف کر دینا اس سے بھی بہتر ہے. تو یہ قرآن شریف کی تعلیم ہے. عیادت کی مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں, یہ سیکھ لینی چاہیے, اور خصوصی طور پہ عیادت کے لیے جانا چاہیے. اگر اللہ کے فضل سے ہمارے آس پاس کوئی بیمار نہیں بھی ہے پڑوس میں اور رشتہ داروں میں, تو کبھی کبھی اسپتال جا کے, وارڈ کے اندر جا کے لوگوں کی عیادت کرنی چاہیے. اس سے آدمی کے اندر بہت تبدیلی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری آتی ہے, تکبر ختم ہوتا ہے اور عاجزی آتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ عادت کی سنت زندہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے اوپر آج بات ہوئی. اس میں جو ہمیں سبق ملے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمیں کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حالات سنائے ہیں, سب کے نہیں سنائے, لیکن جب سنائے تو اس میں حکمت ہے, اس میں فائدہ ہے. تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کے حالات اور واقعات کو دلچسپی سے پڑھنے چاہیے, ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے آپس میں نا. یہ جو ہم فلموں کی باتیں کرتے ہیں, گانوں کی باتیں کرتے ہیں, یا کھانوں کی باتیں کرتے ہیں, یا رشتہ داروں کی باتیں کرتے ہیں, تو اگر تو ناجائز باتیں کرتے ہیں, جیسے غیبت ہو گئی, تو رشتہ داروں کی بات بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. اور کھانے کی بات بھی ہر وقت کرنا سے اشتہا بڑھتی ہے, آدمی کے ایک فضول گوئی میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ آدمی کا نفس جو کھانے میں اڑا ہوا ہے,
اور فلمیں اور گانے یہ تو خیر ہے ہی بری بات، تو ان کے بجائے اچھی ہستیوں کی باتیں کرنی چاہیے، آپ اس میں تذکرے کرنے چاہیے، ان کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنانی چاہیے، ان واقعات کے اندر نور ہوتا ہے، ان کے تذکرے میں نور ہوتا ہے، جس سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان ہدایت کی باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور کیونکہ شیطان ان لوگوں کا بھی دشمن تھا، تو شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، تو جو ہمارے کامن دشمن ہے اس کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے کہ شیطان نے کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں لوگوں کو ابھارا تھا، تو ہمیں اس طرح شیطان سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے اس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی خصوصیت کے حامل ہیں، اور وہ روح اللہ کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ حضرت کی پیدائش جو ہے وہ ایک بالکل عجیب واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ حضرت بی بی حوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، صرف آدم علیہ السلام سے پیدا ہو گئی۔ اب ایک پاسبلٹی بچی تھی کہ کیا باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا حکم ہو تو ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کی پھونک سے ان کا برتن کے اندر وجود ٹھہرا اور وہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں دنیا کے اسباب پہ سے ہمارا ایمان ہٹتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے نہیں کاٹا تھا، تو اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو بھی خاصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہٹ جاتا ہے تو یہ کام نہیں کر پاتی، تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موقع پر فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر بظاہر ہمیں لگے کہ اسباب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، ہمیں مالی نقصان پہنچ جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں، تو پھر ہمیں راحت ہی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ اصل راحت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اسباب سے نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں، بہت سے معجزات ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہی معجزات آپ کی نبوت کی نشانیاں تھے جن کو دیکھ کے لوگ ایمان بھی لے کر آئے۔ لیکن یہی معجزات شیطان نے استعمال کر دیے ناسمجھ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا تھے، تو وہ تین کو خدا کہہ دیا، ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حلول کر گئے، بہت سے عقیدے بن گئے اس طرح کے فاسد قسم کے۔ تو دیکھیں یہاں دلیل جو ہے، دلیل ایک ہی دلیل، یعنی وہی معجزہ ایمان کے لیے بھی استعمال ہوا اور وہی معجزہ شرک کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ہماری عقلیں جو ہیں وہ حبت ہو جائیں اور ہم خدا نخواستہ ایمان کے خلاف بھی بات سوچ لیں۔ اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی کی ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ایمان کے وہ تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تلقین ہے کہ ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ تازہ کرنے کے طریقے اسی طرح سے ہیں، ذکر اذکار ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، تو نوافل پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سب ایمان کو زندہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر دور میں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کی ہے، وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کو ہندوازم سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کرسچینٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ دین کے ساتھ نہیں چلتے، دین اسلام تو نہیں ہے نا، ان کو صرف دین اسلام سے مسئلہ ہے۔ تو مسلمان کے پاس ذرا بھی دنیاوی شوکت آ جائے، ذرا بھی دنیاوی طاقت آ جائے، تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنے سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں اپنی جسمانی زندگی اور ملک اور اپنے مال و متاع ان کی بھی حفاظت ان سے کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ، قیامت کے قریب حدیث علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے، اور یہود اور دیگر کفار سے جہاد کریں گے، اور دجال اور سارے یہودی کو جہنم رسید کر دیں گے، اور اس وقت تمام فتنے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان سے ہم کو اپنے امان میں رکھیں۔ ایک بڑا فتنہ قادیانیت بھی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا،
اور اب وہ دوبارہ پیدا ہوئے، اور نعوذ باللہ یہ جو ملعون قادیانی ہے یہ وہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو اسی لیے قرآن شریف کے اندر جو بتایا گیا کہ ان کو اٹھا لیا گیا، وہ اس کا انکار کر دیتے، کہتے ہیں اٹھانے سے مطلب یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اب پہ دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسے علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور وہ دوبارہ اتریں گے اپنی اسی عمر کے لحاظ سے، اور بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے، ان کے بال جو ہے وہ دھلے ہوئے ہوں گے، میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پھر نیچے آئیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ تو اس فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں۔ اور دجال کے فتنے سے پہلے کیونکہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ذرائع، اس میں آج ہم ایک دعا شیئر کر رہے ہیں، یہ دل کی اصلاح۔ اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو آدمی اللہ تعالیٰ کو مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو آج ہم دعا پڑھ رہے ہیں، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، اے سب کو پالنے والے ہمارے رب، آپ اپنے ذکر کے لیے میرے دل کے مسام کو کھول دیجئے، اور مجھے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائیے، اور اپنے کتاب قرآن مجید پر مجھ کو عمل نصیب فرمائیے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔